बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे शौहर को दुबई से आए करीबन 3 महीने हो गए थे। उनके सामान में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी थीं जिन्हें मैंने खोल कर नहीं देखा था। फिर उन्होंने खुद ही अपना सामान बाहर निकाल कर सेट करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ चीज़ें अपनी नंदों वगैरह में तकसीम कर दीं जो शादीशुदा थीं। बाकी उनके बच्चे वगैरह लेके मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। एक दिन मैं बैठी यही सोच रही थी कि अहमद दुबई से आए तो सबके लिए कुछ न कुछ लेके आए, जबकि मेरे लिए उन्होंने सोने की एक अंगूठी तक नहीं लाई। इस बात पर मुझे बहुत दुख था। मेरे दिल को यही गम खाए जा रहा था। फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अहमद के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे उनकी दवाइयों वाले डब्बे से सिरक और लाल रंग का एक पैकेट मिला। उस डब्बे के ऊपर एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर कुछ ऐसी थी कि उससे साफ जाहिर होता था कि इस डब्बे में जो दवाई है वो मर्दों के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि ख़वातीन के लिए मकसूद है। मुझे कुछ शक सा हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद अम्मा जी के लिए लाई हो। मैंने अम्मा जी को वो डब्बा दिखाया तो कहने लगीं, बेटी, मैं इस बुढ़ापे में ऐसी दवाई खाकर क्या करूँगी? ये तो लगता है कि खूबसूरती की कोई दवाई है, शायद कि ये चेहरे पर लगाने की हो। तुम इस्तेमाल कर लो। अम्मा जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई कि शायद अहमद मेरे लिए भी कुछ लाए हों और इस दवाई के इस्तेमाल से मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ही आ जाए। शाम को मैं ये बात भूल गई। अगले दिन अहमद फिर घर से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने फिर से वो डब्बा देखा तो उस डब्बे में से कुछ दवाई कम हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे लिए लाए होते तो यकीनन मुझे ही इस्तेमाल के लिए देते। खामखा उनसे पूछकर अपना दिल छलनी करने वाली बात है। सब मैंने उस डब्बे को वहीं रख दिया। मगर कहते हैं कि इंसान के दिल में जब कोई परेशानी होती है तो वो किसी न किसी से ज़रूर कहता है। हमारे घर में भी एक काम वाली आती थी जिसका नाम शाजिया था। ये उमूमन रवायती काम वालियों की तरह अनपढ़ और बूढ़ी नहीं थी, बल्कि जवान और पढ़ी लिखी थी। इसकी तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होगी। इसी वजह से मैं इसके साथ बातचीत कर लिया करती। ये भी बाज़ औक़ात मुझे अच्छे मशवरे दे दिया करती थी। बड़े बड़े बंगलों में काम करती, बड़ी बड़ी बेगमात के साथ उठना बैठना था, सो मुझे भी अच्छी खासी मालूमात मिल जाया करती। उस दिन भी शाजिया आई तो मैं अपना दुखड़ा इसके सामने ले बैठी। शाजिया, मेरी बात तो सुनो। मेरा मियाँ दुबई से मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। तुम ही कहो, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने हमेशा की तरह शाजिया से राय मांगी। उसने भी अपनी माहिराना राय देते हुए कहा, मुझे लगता है बाजी कि ये दवाई साहब किसी दूसरी औरत के लिए लाए हैं। अगर ये औरतों के इस्तेमाल की दवा है, आपको भी नहीं दी, माँ जी को भी नहीं दी, तो यकीनन किसी तीसरी औरत के लिए होगी, और वो औरत उनकी दूसरी बीवी भी हो सकती है। शाजिया के इतने तेज तज्जे ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। शाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा शौहर दूसरी शादी क्यों करेगा? देख नहीं हमारे घर के हालात कैसे हैं। इन हालात में क्या मेरा शौहर दूसरी बीवी रख सकता है? हमारी रोटी पूरी नहीं होती और तुम क्या बातें कर रही हो? मैं इस पर नाराज़ हो गई। बाजी, यही तो सोचने वाली बात है। दुबई से आए हैं, इतना पैसा कहाँ गया? घर के ये हालात क्यों हैं आखिर? और अब तो मेरे भी काम कम कर दिए हैं। आपको भी ज़्यादातर काम घर के खुद ही करना पड़ते हैं। सोचें बाजी, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। आपके शौहर ने आपको तोहफ़ा भी नहीं दिया, उन्होंने कहीं तो पैसे खर्च किए ना। शाजिया की बात पर मैं भी सोच में पड़ गई। जाहिर है मेरी जगह किसी और ने ले ली होगी। मैंने दिल में सोचा, मगर इतनी जल्दी में अपने शौहर के बारे में कोई बात कहने से डरती थी, क्योंकि हमारी बरसों की रफ़ाकत थी। दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता था। यूं एकदम राय कायम करना कुछ अजीब सा लग रहा था। तब मैंने शाजिया से कहा कि खुद से बातें करने की बजाय अच्छा है कि तुम किसी औरत को ये दवा दिखा दो और फिर उससे मशवरा ले लो कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। शाजिया को मैं दवा देकर ज़्यादा दूर भेज नहीं सकती थी, क्योंकि इस दौरान अगर अहमद घर आ जाते तो वो मुझ पर ही खफा होते। हमारे पड़ोस में एक नर्स रहती थी। मैंने शाजिया को वो दवा देकर उस नर्स के पास भेजा। कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात करके दो। शाजिया फौरन चली गई। 1 घंटे बाद वापस आई तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ शाजिया, सब खैर तो है ना? मैंने डरते डरते पूछा। हाँ बाजी, खैर तो है, लेकिन इस नर्स ने जो बताया वो सुनकर मैं परेशान हो गई।
شازیہ نے مصلوم شکل بنا کر کہا۔ کیا کہا ہے نرس نے؟ اب مجھے بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوا تو باہر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اسے استعمال کرنے سے چہرے اور منہ سے خوشبو آتی ہے اور وہ بڑی دل فریب خوشبو ہوتی ہے۔ اسے کوئی بھی عورت استعمال کرے تو وہ اپنے شوہر کی محبوب ہو جاتی ہے۔ شازیہ کی بات سن کر میرا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا، مگر اس بات پر سوچنا فی الحال فضول تھا۔ ہمارے گھر کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کر کے ان باتوں کو اپنے سر پر سوار کر دوں، سو میں نے اس بات کو اپنے دل میں دبا لیا۔ مگر شک ایک بار انسان کے دماغ میں داخل ہو جائے تو پھر اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک رہتا تھا۔ میں رات گئے ہر وقت انہیں شک کی نظر سے دیکھتی، بار بار باتوں باتوں میں پوچھنے کی کوشش کرتی کہ ان کا دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں ہے، جس پر وہ اکثر چڑھ جاتے۔ ایک دن کی بات ہے، میں نے شازیہ کے ذمے ایک اور کام لگایا۔ احمد کے آفس سے جانے کے بعد میں نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کا پیچھا کرے اور وہ جہاں داخل ہوں، جس گھر میں جائے، مجھے اس کی مکمل تفصیل بتائے۔ شازیہ کو اس دن میں نے کوئی کام نہ کرنے دیا، گھر کے سارے کام خود نپٹائے۔ شام کے قریباً 3 بجے شازیہ گھر داخل ہوئی۔ آج بھی حسب معمول اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے پوچھنے پر شازیہ نے دل تھام لینے والی خبر دی۔ کہنے لگی، میں نے احمد میاں کا صبح صبح پیچھا کیا۔ اس سے پہلے مجھے ایک بنگلے میں بھی جانا تھا، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب احمد صاحب ایک بڑے بنگلے میں داخل ہوئے۔ اس بنگلے کے ساتھ ہی ایک ہوٹل بھی واقع ہے۔ اس ہوٹل میں تو میری معلومات کے مطابق زیادہ تر عیاش لوگ آتے ہیں۔ ان کی باتیں اور محفلیں رنگین ہوتی ہیں۔ اس ہوٹل میں ہزاروں روپے ایک ایک رات میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیں گی کہ یہاں کس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ خبر سننا کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر سچ پر جتنی جلدی یقین کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ شازیہ کی بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اب میں اداس اور چپ چپ سی رہنے لگی۔ میرا شوہر رات گئے تک واپس آتا، کبھی کبھی تو انہیں آتے آتے صبح ہو جاتی۔ میرا دل اپنی زندگی سے چھٹ ہو گیا تھا، لگتا تھا جیسے زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ شکوہ بھی نہ کر سکتی تھی کہ جب بھی کوئی بات کرتی، احمد وہی بات گول مٹول کر کے میرے منہ پر دے مارتے۔ کہتے، تو مجھ پر شک کرتی ہو، مگر شوہر جتنا بھی رٹ کے، دل میں اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ ایک دن صبح کے 4 بجے تھے۔ احمد کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تھک گئی تھیں۔ تب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا تو ایک آدمی نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ احمد صاحب کی بیوی ہیں؟ جی ہاں، میں ہی بول رہی ہوں، میں نے کہا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ جی، آپ کو اطلاع دینا تھی کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ فوراً ہسپتال میں آ جائیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ گھر سے کچھ پیسوں کا بندوبست بھی کر کے آئیں گا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ گھر میں 5,000 روپے ہی تھے جو مجھے احمد نے کل رات ہی دیے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی، اماں جی کو جگایا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر پریشان ہو گئیں۔ ہم دونوں دعائیں مانگتی گھر سے نکلیں۔ خدا کا شکر کہ اسی وقت ہمیں ایک رکشہ والا ہسپتال کی طرف جاتا مل گیا۔ میرے پاس صرف 5,000 روپے کا نوٹ تھا۔ رکشہ والے نے ہماری مجبوری دیکھتے ہوئے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ ہم نے اس کا شکریہ کیا اور ہسپتال کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر پٹیوں میں بندھا ہوا ہے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑی۔ پاس جو آدمی کھڑا تھا وہ ہمیں حوصلہ دینے لگا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ میں اس شخص سے پوچھنے لگی۔ اس آدمی نے بتایا کہ احمد سڑک پر اندھا دھن بھاگ رہے تھے کہ انہیں ایک گاڑی نے ٹکر مار دی اور یوں وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ تبھی وہ انہیں ہسپتال لے آیا۔ وہ شخص ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک سفید رنگ کا تھیلا مجھے تھمایا اور کہنے لگا، اسے رکھ لیں، یہ آپ کے شوہر کی امانت ہے۔ میں نے اس شخص سے تھیلا لے کر کھولا تو اس میں زنانہ کپڑے تھے جو کافی رنگین اور خوشبودار تھے۔ اس وقت میں ہڑبڑا گئی، مگر میرا شوہر انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھا، سو میرا کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔
میں نے وہ تھیلا سائڈ پر رکھ دیا اور اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ان کی حالت بہتر ہے، مگر ہم ان سے کوئی پریشانی والی بات نہ کریں، صرف مل سکتے ہیں۔ میں جلدی سے احمد کے پاس گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، مشکل سے بول پا رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی، یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر احمد بہت پریشان تھے، بار بار اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ بے ہوشی میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ انہیں ایک معمولی سا ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، لہٰذا انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھا جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے خود کو ایک اور آزمائش میں پایا، مگر خاموش رہی۔ شوہر کی دن رات ایک کر کے خدمت کی، کہا کہ اب انہیں بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ میں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے زیورات بھی بیچ دیے، 1,24,000 روپے کی رقم سے، لیکن جب سے احمد ہسپتال سے آئے تھے انہیں گویا چپ لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی گہرا صدمہ لے کر بیٹھے ہوں۔ میں ان کا غم بانٹنے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتے، پس پستر ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں ایک دن ان کے دوست سرفراز علی نے فون کر کے بتایا کہ ان کی نوکری دوبارہ لگ گئی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن میں نے احمد کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو ان 6 مہینوں میں ایک بار نہ دیکھ پائی تھی۔ احمد اس قدر خوش تھے کہ کیا بتاؤں۔ ان کی خوشی دیکھ کر میرے دل میں پھر سے شک ہونے لگا کہ کہیں انہوں نے واقعی دبئی میں دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ تبھی تو اتنے خوش ہو رہے ہیں، ورنہ دبئی جانے کا سوچ کر کوئی اتنا خوش کیوں ہو سکتا ہے؟ گھر والوں کی دوری کسے اچھی لگتی ہے؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ اگر دوسری بیوی ہوتی تو وہ اس حالت میں ان کا پتہ ضرور کر دیتی۔ خیر، وہ دن بھی آ گیا جب میرے شوہر کو رخصت ہو کر پھر پردیس جانا پڑا۔ جاتے جاتے ماں جی کو دیکھ کر وہ جذباتی ہو گئے۔ مجھے ان کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ پھر پردیس لوٹ گئے۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ وہ کچھ مہینوں بعد آتے اور واپس پردیس چلے جاتے۔ میں ان کی راہیں دیکھتی رہ جاتی۔ شاید کچھ روگ عمر بھر رہتے ہیں۔ میں بھی ان کی یہ بے وفائی بھولی نہیں تھی۔ وہ باتیں جو ان دنوں کا حصہ تھیں ابھی تک میری یادوں میں زندہ تھیں۔ میں اپنے شوہر سے چاہ کر بھی اس بارے میں زیادہ بات نہ کر پاتی۔ مجھے ڈر سا لگتا کہ اگر یہ بات سچ نکل آئی تو میں کیا کروں گی۔ برسوں بعد جب وہ اپنی سمندریاں مکمل کر کے پردیس سے لوٹے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ایک دن شام کو بیٹھے ہم چائے پی رہے تھے، اپنے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ میں نے ان سے یہ بات پوچھ گئی اور ساتھ ہی جڑے سارے قصے کہانیاں بھی سنا دیں کہ کیسے میں نے شازیہ کے ذریعے ان کی جاسوسی کروائی، اور پھر سچ پتہ لگنے کے ڈر سے خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میری بات پر وہ ہنس پڑے اور بولے، افسوس ہے تم پر، تم نے اتنی ساری عمر ایک بے سکونی اور بے چینی کی نظر کر دی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کاش کہ تم نے مجھ سے ایک بار پوچھ لیا ہوتا تو اس بات کی نوبت نہ آتی جس نے تمہارے گلے میں پھانس لگا رکھی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل کو کچھ حوصلہ سا ہوا۔ خیر، احمد بتانے لگے، جب میں دبئی سے بے روزگار ہو کر وطن واپس آیا تھا تو میرے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ میں کیسے تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا، ماں جی کی خواہشیں، ان کا علاج کیسے پورا ہوگا، اور پھر تم جس طرح سے زندگی کی عادی ہو چکی تھی اس کے بعد غربت کی زندگی قبول کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ یہی وہ سوچیں تھیں جنہوں نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں دن رات اسی فکر میں رہتا، سمجھ نہ آتی کہ کیا کروں۔ نوکری چلے جانے کے بعد میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تب ایک دن پریشانی میں ایک آدمی کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھی شاید میری طرح حالات کا مارا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں ویٹر ہے اور اس کی تنخواہ بہت معمولی ہے۔ خیر، باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ وہ جس ہوٹل میں کام کرتا ہے وہاں بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ رقاصاؤں کا رقص دیکھنے اور گانے سننے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن کے عوض وہاں پیسوں کی بارش ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ معمولی تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ضمیر اس نوکری سے مطمئن نہیں ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے وہاں لے چلو۔
شاید میرا بھی کوئی کام بن جائے۔ میں بھی یہ سوچ کر وہاں نہیں گیا تھا کہ میں وہاں کیا کام کروں گا۔ جب میں ہوٹل کے مینیجر سے ملنے گیا تو اس کے پاس ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا کافی زمانہ شناس لگتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ ایک الگ کمرے میں جا کر اس نے میرا سرسری جائزہ لیا اور بولا، کیا تم گانا گا لیتے ہو؟ جی، گانا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری آواز بہت باریک اور سریلی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک عورت کی آواز میں بھی گانا گا سکتے ہو۔ بڑے کی بات نے مجھے مشتعل کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھبراؤ نہیں برادر، میری پوری بات سنو تو تم یوں غصہ نہیں کرو گے۔ بڑے کی بات سننے پر میں مجبور ہو گیا۔ تب بڑے نے مجھے بتایا کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان گیا تھا اور اگر میں اس کی بات مان لوں تو میں لاکھوں روپے ایک ہی مہینے میں کما سکتا ہوں۔ بڑے کی بات ماننا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے مجھے حلیہ بدلنے اور امیر جادوں کے سامنے گانا پیش کرنے کا کہا، مگر یہ سب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا ضمیر مجھے یہ کرنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ اسی دن اماں جی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اس کام پر آمادگی ظاہر کر دی۔ گانا گانے میں تو میں بچپن سے مہارت رکھتا تھا۔ بڑے کی بات مان کر میں اپنی روزی روٹی کمانے میں لگ گیا، مگر ہر رات مجھے وہی حلیہ بنانا پڑتا جس کا مجھے آرڈر دیا جاتا۔ تم تو جانتی ہو میں ہمیشہ سے اپنا خیال رکھتا آیا تھا۔ میری رنگت صاف تھی اور ہاتھ بھی نازک دکھتے تھے۔ بس اسی بات نے جلد ہی مجھے اس ہوٹل میں مشہور کر دیا۔ اب لوگ خاص طور پر میرا گانا سننے آتے اور مجھ پر پیسوں کی برسات کرتے، مگر میں اس سب سے خوش نہیں تھا۔ اس سب کے دوران میں اپنے دوست سے دبئی جانے کی بات چیت بھی کر رہا تھا اور اس نے میرا آدھا کام کر دیا تھا، جس کے لیے مجھے مزید روپیوں کی ضرورت تھی۔ اب تو یہ نوکری میرے لیے اور بھی ضروری ہو گئی۔ میں زیادہ سے زیادہ دیر ریاض کرنے لگا۔ آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے اسی بڑے اشفاق نے مجھے ایک دوا دی، جس کے استعمال سے میری آواز اور خوبصورت ہو گئی۔ اب میرے گانے کے چرچے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، رات کو گانا گانے کے بعد میں گھر واپس آ رہا تھا کہ کپڑے بدلنے والے کمرے کی طرف میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ یہ شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں یہیں جا کر اپنے کپڑے بدلتا ہوں یا انہوں نے مجھے کہیں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے تیور سمجھ گیا تھا، مگر میں وہاں پر اپنی مردانگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، سو میں وہاں سے جلدی سے کھسکا۔ سوچ لیا کہ گھر میں یا راستے میں کہیں بھی کپڑے بدل لوں گا، مگر ان لوگوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ عورتوں والے کپڑوں میں چلنا مجھ سے مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں ہوٹل میں ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تھا، مگر آج اس لمبے چوڑے لباس میں بھاگنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اور ستم تو یہ کہ ان دونوں میں ایک شخص میرا جاننے والا تھا۔ وہ میری اس حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے پہچان لیتا تو یقیناً میرے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات ہوتی۔ اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا اور کوئی گاڑی مجھے ٹکر مار کر چلی گئی۔ یہ لوگ بھی خبردار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا اور آگے کی کہانی تو تم جانتی ہی ہو۔ اس دن جب مجھے چوٹیں آئیں، میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ وہ مجھے اس ذلت والے پیشے سے نجات دے اور میرے لیے باعزت روزی کا بندوبست کر دے۔ اور پھر دیکھو، میری دعا قبول ہو گئی۔ احمد نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، شرمندگی بھی، ندامت بھی اور پشیمانی بھی۔ کاش میں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال اسے غلط فہمی کی نظر نہ کر دیتی تو زندگی کتنی خوشگوار ہو سکتی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔